अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल में खुश आमदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ। आज के पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि वो ना ही सिर्फ सीनियर वकील हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड, ख़ास तौर पे जो जैक डिपार्टमेंट है उनका जो वहाँ से, और आर्मी के जो कवानीन हैं उस पर बड़ी दस्तरस्त रखते हैं। कर्नल इनामुर रहीम साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब रईस सर। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सर, मौका दिया ये क्या हाल बात। चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बिन भाई कहीं। राइट। अच्छा कर्नल साहब, क्या समझते हैं पहली और अनोखी गिरफ्तारी हुई जनरल फैज़ हमीद साहब की, और चलें गिरफ्तारी हो गई, जी उसके बाद मिलिट्री ट्रायल की खबरें हैं हो रही, कहाँ तक पहुंचा होगा। मुझे बस ये जानना है, बल्कि सबको ये जानना है कि जनरल फैज़ साहब के जो जुराइम रखे जा रहे हैं सामने, इसमें आपको क्या लगता है एज ए मिलिट्री लॉ एक्सपर्ट, जनरल फैज़ साहब को कितनी सज़ा हो सकती है, क्या सज़ा हो सकती है? दरअसल मैं इसको अनोखी गिरफ्तारी नहीं कहूँगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना चाहूँगा कि आर्मी में माजी में भी इस तरह के कई एक्टिविटीज़ हुई जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम्म, कई लोग थे जिन्होंने कमांड के ख़िलाफ़ आर्मी में रह कर ही मिलिट्री कमांड के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की या हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की हम्म। या डिससेटिस्फेक्शन फैलाने की कोशिश की। लेकिन हाई प्रोफाइल तो कम ही हुआ उसमें है भी ना। रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स तक लोग शामिल थे और उनको भी सज़ा हुई। ओके। ब्रिगेडियर एफ बी अली का केस है, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उसका भी फ़ौज ने ट्रायल किया, हम्म, उनको सज़ा हुई। और ये वो ट्रायल है जो हर जगह कोर्ट किया जाता है, एफ बी अली केस। अच्छा। इट इज़ वेरी फेमस केस जिसमें लॉ डिटरमिन हो गया कि जिसमें ये तय किया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे तो आर्मी एक्ट के मुताबिक तो कोई आदमी जब आर्मी सज़ा दे दे तो वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ही कैन नॉट अप्रोच टू दी एनी हाई कोर्ट और सुप्रीरियर कोर्ट, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। हम्म, लेकिन एफ बी एल ई केस जो था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये पैरामीटर तय कर दी, जस्टिस हमूदुर रहमान ने मरहूम ने, हम्म, कि कोई भी आर्मी अफसर चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड है, हम्म, क्योंकि वो रिटायर्ड थे उसमें ये लॉ डिफाइन हुआ हम्म, कि अगर वो उसे समझता है कि उसका ट्रायल में जो कोर्ट बनाई गई थी उसको इख्तियार समात ही नहीं था, इट हैज़ नो jurisdiction टू कंडक्ट हिज ट्रायल, ठीक वो है। चैलेंज कर सकता है। अगर वो कहता है मुझे जो सज़ा दी गई है वो किसी किताब में ही नहीं दी हुई, वो सज़ा ही वहाँ मौजूद नहीं है, जिसको हम कहते हैं कोरम नॉन जुडिस, कि वहाँ मौजूद ही नहीं है जी, मेरे इस जुर्म की सज़ा तो 14 साल बनती है, मुझे 17 साल कैसे दे दी गई। हम्म, ये कोरम नॉन जुडिस है। उन्होंने कहा ये चीज़ भी चैलेंज आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ओके। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर किसी केस के अंदर बदनीति शामिल हो, मेलाफिडी आप साबित कर दें कि ये पूरा ट्रायल या मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया इसके अंदर ये बदनीति शामिल थी, फिर भी आप इस चीज़ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चैलेंज कर सकते राइट। हैं। ये 3 ग्राउंड दी थी। राइट, कमिंग बैक अब टू जनरल हाँ, फैज। अब मैं एक चौथी ग्राउंड भी बता दूं। अब एक चौथी ग्राउंड ऐड हो गई है। पहले आर्मी के अंदर राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस का प्रिंसिपल नहीं था। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो जब भी फैसला करे किसी के बारे में, इस चीज़ को हमने चैलेंज किया हम्म, और वी ब्रॉट दिस मैटर टू द पार्लियामेंट। हम्म, जब 18वीं तरमीम हो रही थी, रज़ा रबानी साहब ने भी मीडिया पे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आर्मी एक्ट में भी अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप बताइए, हमें अपनी सिफारिशात दें। तो मैंने एज ए कन्वीनर एक्स सर्विसमैन लीगल फोरम, हमने एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजी पार्लियामेंट को, जिसमें हमने लिखा जी आर्मी के अंदर भी ये आप रखें कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और राइट ऑफ फेयर ट्रायल एस्टैब्लिश होना चाहिए। फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी होनी चाहिए। हम्म, उसके ऊपर फिर आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस हुआ। अब ओके। वो आ चुका है। ओके। अब लोग जो जाते हैं कोर्ट में वो बताते हैं कि जी हमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिला। ओके। मिसाल के मैं कह सकता हूँ जी मुझे काउंसिल ही नहीं दिया गया, या मेरे खिलाफ जो एविडेंस थी वो मुझे पढ़ाई नहीं गई, हम्म, 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 और वो जनाब जो प्रोसेस है वो बड़ा, यानी मैंने मेरे खिलाफ बयान एक विटनेस ने दिया है, हम्म। वो बयान उस तरह लिखा ही नहीं गया। अच्छा कर्नल तो साहब, ये अभी आइन में आ चुका एज है, ये चौथी ग्राउंड अब बन गई है। एज एज ऑडियंस जी जी, हमें ये जानना है, लेकिन इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस ठीक है। करूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ जनरल फैज साहब एंड हिज देखें जो कॉमरेड्स। जो अभी तक उनके बारे में चीज़ें आ चुकी हैं, शायद आर्मी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ एक लिहाज से कि इतने अहम ओहदे पे जो आदमी फायज है, DGISI रह चुका है, DGC रह चुका है। उनके बेसिक क्राइम तो वो थे जो बतौर DGC उनने किए थे एज ए मेजर जनरल। जैसे उन्होंने अपने सुबार्डिनेट्स को साथ लिया, उनको हुक्म दिया, एक गैर कानूनी हुक्म दिया कि फलां के घर पे रेड करो, वहाँ से जो चीज़ तुम्हें मिलती है उसको प्लंडर कर लो।
یہ آرمی ایکٹ کا وہ جرم ہے جو ٹائم بار نہیں ہوتا. ویسے تو آپ ریٹائر ہو جائیں نا تو آرمی ریٹائرمنٹ کے بعد 6 مہینے تک ٹرائل کر سکتی ہے. 6 مہینے کے بعد آرمی ہیز نو پاور ٹو کنڈکٹ اے ٹرائل آف اینی پرسن، چاہے جو بھی اوفینس اس نے کیا ہو. ہاں 2 اوفینسز پر آرمی ٹرائل کر سکتی ہے. اگر اس نے کسی کے ساتھ یہ مالی بے ضابطگی کی ہو، ایمبیزلمنٹ کی ہو، بریچ آف کنٹیکٹ کیا ہو، یعنی ایک اس نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ کسٹوڈین ہے کسی اتھارٹی کے اور اس کے بعد یہ مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، یہ جرم ٹائم بار نہیں ہوتا. سیکشن 40 آرمی ایکٹ کا یہ جرم کے بارے میں جب بھی رپورٹ ہو جائے، جب بھی ایویڈنس آ جائے گی، چاہے وہ جرم 1948 میں ہوا ہے تو اریسٹ کر لیا جائے گا، اس کا ٹرائل ہوگا. نمبر 1. سیکنڈ، وہ آدمی جس نے کمانڈ کے خلاف میوٹنی پھیلانے کی کوشش کی، اپنے سبارڈینیٹ کو پرسویٹ کیا کہ یہ آرڈر مانے ہی نہیں بھائی آپ، ٹھیک ہے، دس نو نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس آرڈر، یا لوگوں کو تیار کیا ٹو سینڈ اے سگنل آف ڈس سیٹسفیکشن اگین دی کمانڈ، کہ کمانڈ کو پتہ نہیں ہے میں آئی ایم دی کمانڈر. یہ ٹائم بار، یہ بھی ٹائم بار نہیں ہوتا. یہ بھی جب آپ نکالیں گے تو سیکشن 31D لگ جائے گا آپ، اور اس کی سزا بھی موت ہے. اینڈ واٹ ان کیس آف فیض حمید ہاں صاحب؟ دیکھیں نا، اس کی سزا ڈیتھ ہے. ڈیتھ مینس کورٹ کے پاس پھر آپشن ہوتا ہے کہ ایکسٹریم کنڈیشن صورت میں ڈیتھ بھی دے سکتی ہے اور لائف امپریزنمنٹ بھی دے سکتی ہے. دونوں سزائیں اس کے پاس موجود. اگر یہ ایویڈنس آ جاتی ہے، مجھے تو ابھی کرنٹ اس کیس ایویڈنس ہاں کہ ابھی نہیں پتہ، لیکن جو ایویڈنس ابھی تک آ چکی ہے، جیسے انہوں نے وہاں ریڈ کیا، ان کے گھروں سے چیزیں اٹھوائیں اور 400 تولہ سونا، اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ کسی آرمی افسر سے کوئی یہ واردات اس طرح کی کر اس رہے. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سزائیں ممکن ہیں. ہاں جی، جو انہوں نے اس کے بعد جو ایویڈنس، جو ان کا لوگوں سے رابطے تھے اور جس طریقے سے جو میسیجز دے رہے تھے اور جس طریقے کا انٹریکشن، جو پریس میں چیزیں ان کے بارے میں بے شمار لوگ ابھی تو پروگرام کر چکے کہ انہوں نے فلاں کو یہ کہا، باجوہ صاحب کو کچھ بتایا، خان صاحب کو کچھ بتایا. خان صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. خان صاحب نے کہا یہ ہمارے احساس ہے. اب بندہ پوچھے خان صاحب سے کہ وہ خان تو آؤٹ صاحب، آف دا کانٹیکسٹ ہے نا. انہوں نے کہا ہاں کہ جی ہم نے ان کو اس لیے کہا کیونکہ یہ افغانستان میں اس وقت انہوں نے وہ کافی درست ہے، صحیح. لیکن ان کو یہ بھی تو پتہ ہے ڈی جی سی کے طور پہ ان کے کیا کارآئے نمایاں تھے. یہ ان کے نالج میں اگر نہیں تھا تو پھر وہ واٹ ٹائپ آف پرائم منسٹر ہی اچھا، واز. تو کیا یہ غلط ہے کہنا کہ جنرل فیض نے خان صاحب کو ٹریپ کیا؟ میں یہ نہیں سمجھتا. وہ انہوں نے خان صاحب کے فار ایگزامپل، خان صاحب واز آف دی اوپینین کہ یہ ہر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا کس طریقے سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، کس طریقے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، کیونکہ ان کے پاس اپیل لائی ہونی تھی، انہوں نے ان کو نکلوائی دیا وہاں سے. ان کو جا کر پہلے ملے فیض حمید صاحب کہ جی آپ اگر ہمارا کام کریں گے جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تو پھر تو آپ کو ہم چیف جسٹس بھی بنوا دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا، میں جب کیس میرے پاس آئے گا میں پھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو بڑے آنیسٹ ترین جج ہیں پاکستان کے، ہی ہیز اے ریپوٹیشن، ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں آج تک لگ سکا کہ ہی از اے کرپٹ جج. یہ تو جب ان کا ریفرنس چل رہا تھا تو اس وقت بھی عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس کی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کریڈیبلٹی کا تعلق ہے، ہی از اے کریڈیبل جج، ان کی کوئی ایسی، اور نے بڑے ڈیسیژن بھی دیے. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے نو کر دیا، تو انہوں نے الٹیمیٹلی ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، ہی واز آؤٹ آف دی بینچ. پہلے تو انہیں اس بینچ سے ہی نکال دیا گیا، حالانکہ سینئر پیونی جج تھے، ان کو اس بینچ میں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جب بات آ گئی کہ پھر تو خان صاحب تو بڑے امپریس ہو گئے کہ بھائی اس سے تو یہ تو ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے، جج چینج کروا سکتا ہے، فیصلے تبدیل کروا سکتا ہے، جس طریقے سے وہ سزائیں ہوئی سارے لوگوں کو. لیکن اس میں کریڈیبلٹی تو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے میں عدلیہ کا ہوا کہ عام آدمی کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ گیا. انہوں نے کہا یار یہ ہماری عدلیہ ہے کہ اگر ایک جرنیل چاہے تو جس مرضی کو ڈسکوالیفائی کرا دے، اور جب وہ جرنیل چاہے وہ دوبارہ جرائم کے اوپر ختم ہوتے چلے جائیں. اس میں ایک پوائنٹ مس ہو رہا ہے. یہ نیکسس تو بن رہا ہے عمران خان ورسز فیض صاحب. جی بالکل. آپ کا مطلب ہے اس وقت جنرل باجوہ صاحب ارریلیونٹ تھے؟ اس وقت جنرل باجوہ صاحب ویری مچ ریلیونٹ تھے. وہ اچھا ہی واز سٹنگ آن دی، یہ اس وقت تک ریلیونٹ تھے جب وہ چیف تھے اور یہ ڈی جی آئی سائی تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس دوران جب انہوں نے دیکھا فیض صاحب واز تھرو ود دی پرائم منسٹر، ڈائریکٹ ہو گئے. اب انہیں یہ پتہ تھا کہ پرائم منسٹر ہیز اے پاور ٹو ریموو ہم. فیض کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور باجوہ صاحب کو بھی گھر بھجوا سکتے ہیں. دیکھیں نا پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے. رول آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جب چاہے ہی کین ریکمینڈ دی ریموول آف آرمی چیف.
اور ظاہر ہے ود دی کیبنٹ کی اپروول کے بعد وہ یہ منٹ بنا کے صدر کو بھیجیں گے اور وہ صدر سائن کر دے گا, وہ گھر چلے جائیں گے. یہ ہر فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہوتا ہے, ہاں کیونکہ اٹ از اے کی اپائنٹمنٹ کو ان کو بھیجنا چاہے تو گھر بھجوا سکتا ہے. یہ دنیا جہان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ایون امریکن پریزیڈنٹ, آرمی ان کے جنرل نے جو یہاں افغانستان میں تھے, اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی, پریزیڈنٹ نے نیکسٹ ڈے ان کو وہاں سمن کیا اور ادھر بلا کے اس کو اوور اے کپ آف ٹی کہا کہ یو ہیو بین ریموو فرام دی کمانڈ آف غرض, یو ہیو نو رائٹ ٹو کمنٹ آن دی پالیسی, پالیسی آپ نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دی پالیسی. تو ایک اسٹیج ایسی آ گئی جہاں خان صاحب واز تھرو ود دی, کیونکہ اس میں یہ ہوا نا کہ باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے ایز پر دی آرمی کسٹم کہ فیض صاحب کو اب ڈی جی آئی سائی سے ہٹا کر کور کمانڈر لگایا جائے, بیکاز اف ہی از ان نیکسٹ رن, خان صاحب اس کو چیف بنانا چاہتے تھے. خان صاحب کا بیان موجود ہے ریکارڈ پر, کہ وہ فیض صاحب کو کہا انہوں نے خود کہا کہ ہم فیض صاحب کو اب نیکسٹ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, وہ ہمارے اثاثہ ہیں. یہ انہوں نے بیان دیا, اور وہی اگر بیان وہ موجود ہے. اور اگر آج وہ چیف ہوتے تو پھر اللہ رحم کرے, آپ دیکھ لیں, اگر بطور میجر جنرل یہ کر رہے تھے, وہ ڈاکے پڑوا رہے تھے, حملے کے ساتھ لوگوں کے گھر لوٹ رہے تھے, تو اگر آرمی چیف ہوتے اور ججوں کو گھر بھجوا رہے تھے اور ججوں سے فیصلے لے رہے تو آرمی چیف ہوتے, تو پھر تو پورا سسٹم لپٹ گیا ہوتا نا اس وقت, لپیٹ دیا جاتا, پھر تو مطلب لپیٹ خان صاحب بھی سیف نہیں تھے. نہیں, وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتے. اصل میں یہ جو پاور ہوتی ہے نا, جب پاور آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ یہ نہیں خیال کرتے ہو ہیز گیون یو دی پاور, پھر آپ اس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیتے, ایک بڑی سچویشن بن جاتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کرنل صاحب, یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں, اور وہ ریکارڈ پہ ہے کہ باجوہ صاحب نے خان صاحب کو مارچ میں کہا کہ ان کو ہم ابھی کور میں بھیجنا چاہتے ہیں, کہ اٹس ریکوائرمنٹ کہ 1 ایئر کی کمانڈ آپ کی کم از کم ہو, ایک چیف بننے کے لیے ضروری ہے نا, پشاور کی کور. پشاور کی کور. خان صاحب نے کہا کہ نہیں, اب بعد میں دیکھیں گے. وہ بعد میں کئی دفعہ انہوں نے بات ہوئی, اور الٹیمیٹلی اکتوبر آ گیا, تو انہوں نے کہا بھائی اگر نومبر میں یہ نہیں گئے تو ان کا اگلا سال نہیں پورا ہوگا. پھر تو خان صاحب نے انسسٹ کیا, خان صاحب نے کہا جی اسی کو کور بنا دیں, آئی کو کور کا سٹیٹس دے دیجیے. نہیں تو وہ کیوں ہٹانا نہیں چاہتے تھے ان وہ کو, سمجھ رہے تھے کہ DGI ان کو ذہن میں یہ تھا, اصل میں ہی واز ڈیپینڈنگ آن ہم ٹو مچ. وہ سمجھ رہے تھے بینگ ڈی جی آئی سائی, مجھے ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے, میں جو انہیں چیز بتاتا ہوں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ان کا تو کوئی پرنسپل ہی نہیں تھا نا. جس آدمی کا پرنسپل ہی کوئی حیات کا کوئی نہ ہو, بھائی اس کو نہ اپنے, ہی ہیز ٹیکن این اوتھ. ہر آرمی افسر ایک اوتھ اٹھاتا ہے نا, اپنی اوتھ کے بعد آپ کیسے یہ ڈاکے ڈلوا سکتے ہیں, اور بینگ این افسر آپ سے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے افسر کو آپ اتنا غلط کمانڈ دے دیں کہ یہ کر لو, فلاں کر لو, فلاں کے گھر داخل ہو جاؤ. اچھا سیم پنشمنٹ آپ, مطلب سیم پروسیس آپ ان لوگوں کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں جو جنرل فیض کے کہنے پہ یہ سب کچھ, ظاہر ہے جس نے, اس میں کوئی معافی والی گنجائش اس لیے نہیں ہوتی کہ ان لافل کما. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فیض صاحب نے کہا تو ہم نے یہ کیا تھا, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایکشن شوڈ بی لیگل, اور آپ لیگل کمانڈ کو ہی فالو کریں. آرمی ایکٹ کے اندر پورا چیپٹر دیا ہوا ہے ان لافل کمانڈ, کہ ان لافل کمانڈ آپ نے نہیں مانی. اس نیکسس میں جو سیویلینز ہیں ان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں نا, اگر کین دے بی ٹرائی آن ملٹری رول؟ نہیں, وہ نہیں, جو سیولین اس کے ساتھ اگر ایسوسیٹڈ ہیں تو ان کے لیے تو علیحدہ قانون موجود ہے سول کا, اس میں وہ چلے جائیں گے اگر ان کی کوئی انوالومنٹ ایسی ہے. آرمی تب اس کو, اگر آرمی ایکٹ تب اٹریکٹ ہوگا اگر ان سیولین نے بھی آرمی کے کسی بندے کو انسٹیگیٹ کیا ہے اگینسٹ دیئر کمانڈ, کہ میوٹنی کریں, آپ مانے ہی نہیں یہ آرمی کمانڈ کو, تو وہ بھی 2(1)D میں آ جائے گا پھر, کہ آپ کو یہ حق سے حاصل ہے کہ آپ جناب وہ اس طرح کریں. اچھا, اس میں جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد 2 بریگیڈیئرز اہم جن کا تعلق چکوال سے تھا, وہ بھی اریسٹ ہوئے. بالکل, جنہوں نے یہ ان کا جو فیض صاحب کا جو آرڈر تھا نا وہ ایگزیکیوٹ کیا نا, وہاں جا کر آپریشن کیا. ہاں جن ٹھیک بریگیڈیئر صاحب نے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے, وہ سارے دے آر انڈر جن اریسٹ. کا تعلق ابھی بھی مطلب اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز اور اپنے لوگ کے, یہ جو 2 لوگ تھے ان کے تھرو جو ہے وہ انفلٹریٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کے اندر جو فیصلہ. اچھا, ایون پی ٹی آئی میں بڑا انریسٹ ہے اس بات پر بھی, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں, ابھی پی ٹی آئی نے ڈس اون کیا, انہوں نے کہا یار ہم خود اپسیٹ تھے, وی وانٹیڈ کہ پارٹی میٹر شوڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی خان صاحب ود کنسلٹیشن آف دی پارٹی لیڈرس, جبکہ ہماری کنسلٹیشن سے پہلے ہی خان صاحب فیض حمید صاحب کی جو رائے تھی اس کو اہمیت دیتے تھے, اور فیض حمید صاحب ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے تھے. یہ بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے, پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اسٹیٹمنٹ دی. وہ تو بالکل ہے. یہ بتائیں کرنل صاحب کہ جو کرنل لیاقت صاحب تھے, جن کا تعلق پارلیمنٹ افیئرس اور جو عدلیہ کے افیئرس کو مینیج کرنا تھا, وہ اس وقت کہاں ہیں؟ سننے میں آیا تھا وہ لنڈن تھے پچھلے دنوں. نہیں, جہاں تک میری اجازت لے کر گئے تھے.
یہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ میرے نالج میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا، بٹ آفٹر دیٹ آئی ہیو نو نالج اباؤٹ اٹ، کیونکہ ظاہر ہے ہی از آلسو ویری امپارٹنٹ فگر، اس لیے امپارٹنٹ فگر ہے کہ وہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا تھا اور کس طریقے سے پارلیمنٹ کے میٹرز جو تھے وہ مینوپولیٹ ہو رہے اچھا کرنل صاحب، دس مومنٹ میں اور مجھ سمیت جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دور سے تو دیکھتے ہیں کہ دس از ملٹری ٹرائل، دس از کورٹ مارشل، تو ہمارے لیے تو ایک نئی چیز ہے۔ تھوڑا بتائیے کہ اسٹیپ ون سے جب تک یہ اختتام پذیر ہوتا ہے پورے کا پورا ٹرائل ہوتا کیسے ہے، اور پھر جو اس کی سزا ہوتی ہے وہ جی بھی جی عام جیل کی طرح ہوتی ہے یا پھر از ہاں دیر نہیں، اینی اصل میں ڈفرینس؟ ہوتا یہ ہے کہ وین آرمی ٹیکس دی ایکشن، پہلی بات تو یہاں سے ہم شروع کریں گے نا، میں ایک سٹیزن ہوں اور میرے ساتھ کو آرمی افسر کو واردات کر لیتا ہے، سرونگ آرمی افسر، تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو دی کمانڈنگ آرمی چیف کو، مجھے چاہیے کہ میں فوراً خط لکھوں، ڈائریکٹ لیٹر میں لکھوں، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، میں وزارت دفاع کو بھی خط لکھ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جناب یہ آپ کا آرمی افسر ہے، سرونگ ہے، اس نے یہ انکروچمنٹ کر لی ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لی ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، فورس یوز کی ہے، بندے لے کر آئے ہوئے، اور وین ایور اینی کمپلینٹ کمس، چاہے وہ وزارت دفاع کو بھیجی جائے یا آرمی چیف کو بھیجی جائے، اس کی پراپر پروب ہوتی ہے اور کارروائی ہوتی ہے، ٹھیک اور اگر یہ کارروائی ہو جائے اور انکوائری ہو جائے، اس بندے کو بھی بلایا جاتا ہے جو کمپلینٹ کہ جی آپ آئیں بیان دیں یہ کب واقعہ پیش ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرمی کے اندر، اس کو کہتے ہیں اے جی برانچ، جی، ایڈجنٹ جنرل، ہی از اے لیفٹنٹ جنرل، ہی از ریسپانسبل فار دی ڈسپلن آف دی آرمی۔ اوکے فائن، وہ آرمی چیف سیدھا ان کو ریفر کریں گے، ان کے انڈر نیچے پی ایس ڈائریکٹریٹ اور بے شمار ڈائریکٹریٹ ہیں، وہ اس افسر کو بلا لیں گے، اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ پروسیس ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب فیض صاحب کا کیس میں تھوڑا وضاحت کروں کہ یہ کوئی آرمی چیف نے نہیں شروع کرایا کہ آرمی چیف کو خیال آ گیا ہو کہ چلو جی فیض صاحب کو پکڑ لیا جائے، ان کا ٹرائل کریں۔ یہ تو وہ جو معیز صاحب تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی، اور سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت اپلیکیشن کی سماعت ہوئی، اور جب وہ سماعت ہوئی تو لائیو سماعت تھی، پوری دنیا نے سنی، جس میں انہوں نے پوری واردات بتائی کہ کس طریقے سے دے انٹرڈ انٹو مائی ہاؤس اینڈ ہاؤ میرا گھر کو پلنڈر کیا گیا، کس طریقے سے میرے بچوں کو تشدد کیا گیا، کیسے میرے گھر سے 400 تولے سونا اور اماؤنٹ اور گاڑیاں اور سب کچھ چھین کے لے گئے۔ آپ کنٹینیو کیجیے گا، جی اسے کلیئر کریں کہ یہ ادارہ بطور ادارہ ایز اے حرکت میں آیا یا کسی ایک پرنسپل پوزیشن نہ، پہ بیٹھے ہوئے؟ ایک انڈیویجول نے یہ کی رپورٹ آئی سپریم کورٹ میں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جنرل فیض صاحب کی گرفتاری اور ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ تب ہوا کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ اس کے اندر فیصلے میں لکھ دیا کہ آئی ریفر دس میٹر ٹو منسٹری آف ڈیفینس ٹھیک ہے، ٹو پروسیڈ اگینسٹ دس افسر، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا جو پٹیشنر تھا کہ آپ بھی اپنی کمپلین لکھ کے بھیجیں وزارت کو۔ انہوں نے کہا یہ میٹر ہے، ایک بندے کی وائلیشن ہے، ظاہر ہے ادارہ تو نہیں ملوث ہے، ایک بندہ ہے ملوث جس نے آرڈر دیا، جس نے ان کو دھمکی دی کہ یہ میں کر گزروں اور وہ کر گزر۔ کمنگ بیک ٹو وہ ہاں، پروسیس اس سمجھا کے رہے تھے اوپر آپ۔ پھر انہوں نے جب یہ آرمی چیف کے پاس آ گیا دین ہی ہیڈ نو ادر آپشن ٹو پروسیڈ اگینسٹ ہم۔ اوکے فائن، جو ملٹری ٹرائل کا اب پروسیس ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے آرمی میں، اوکے جس کو فیکٹ فائنڈنگ کہتے ہیں۔ اوکے وہ انکوائری خود سزا نہیں دے سکتی، وہ جو بورڈ بنتا ہے اس کو بورڈ آف انکوائری بھی کہتے ہیں، وہ لکھ دیتا ہے کہ جناب دیز فیکٹ، وہ اپنی فائنڈنگ دیتا ہے کہ یہ ایلیگیشن تھا اور ہمارے پاس جو ایویڈنس آئی ہے اس میں یہ ایلیگیشن سبسٹینٹیٹ ہوتا ہے، پروو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے لکھ دیتا ہے کہ اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، دیٹس آل، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں۔ اور یہ کتنے دن کا پروسیس ہے؟ یہ 10-15 دن 20 دن آپ لگا لیجیے، Clear. کیونکہ انہیں تمام ایویڈنس لینی ہے، ان سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، رائٹ، یہ جس کے خلاف کمپلینٹ ہے اس کو بھی حق دیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں، تو اس اور کا اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے ان وٹنسز کو کراس ایگزامن کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف جو انکوائری اس وقت جاری ہے، جو ان کا ٹرائل جاری جی ہے، جی، نہیں انکوائری ہو گئی، ہاں انکوائری کے بعد پھر یہ رپورٹ چلی جاتی ہے آرمی چیف کے پاس، ہاں، اس کے اوپر پھر اے جی برانچ لکھ کر بھیجتی ہے کہ یہ جناب یہ جرم بنتا ہے ان کے خلاف، یہ پروینز اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا کورٹ مارشل ہوگا، اور وہ کورٹ مارشل کا پیرامیٹر ڈیسائیڈ کر اس میں دیتے۔ کتنے دن لگیں گے اور یہ کب تک فیصلہ آ جائے گا سامنے؟ اصل میں یہ عام پبلک کو تو یہ نہیں پتا ٹرائل ہوگا۔ نا، یہ ٹرائل ول ٹیک سم ٹائم۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے فیض صاحب کا ٹرائل ہے، فیض صاحب کونسل بھی اپنا انگیج کریں گے، کیونکہ آئین نے آرمی ایکٹ میں بھی پروویژن ہے، وہ اپنا وکیل بھی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ظاہر جب ان کا وکیل آئیں گے تو وکیل کراس ایگزامن کریں گے، ہر
ہر گواہ پر جرا ہوگی. اور ظاہر ہے جب یہ نارملی ان کیسز میں جو وکلاء صاحبان آتے ہیں وہ بڑی لمبی جرا ہوتی ہے. دے وانٹڈ ٹو بریک دی وٹنسز کی تاکہ ہم اس کے اندر کوئی ڈینٹ تلاش کریں. تو ظاہر ہے جب دن بھی جاری رہ سکتی ہاں ہے. ہاں جی سارا دن بھی جاری رہ سکتی ہے. ہوتی سارا دن ہی ہے پروسیڈنگ. 7 to 8 hours پر ڈے اس کا پروسیجر ہے. کیونکہ اس کورٹ نے اور کوئی کام نہیں کرنا. یہ جو کورٹ جب بن جائے گی تو یہ کورٹ ول اونلی کنڈکٹ دی ٹرائل آف پرسن جس کا نام اس کے میں جنرل فیض والا معاملہ 1-2 مہینے میں نبٹ جائے گا. ہاں اتنے میں امید ہے نبٹ جانا چاہیے. اور ان کے جتنے کامریڈز جو ساتھی تھے وہ سب بھی اسی میں شامل اسی میں آ جائیں گے. ان کے بارے میں بھی آرمی یہ طے کر لیتی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائل سیپریٹ ہو جاتا ہے مین ٹرائل, اور اس کے بعد باقیوں کے بارے میں ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ جی ان کا بھی اسی طرح ٹرائل ہوگا, لیکن ایٹ اے ٹائم عموماً ایک ہی ٹرائل ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی بتائیے, فرق کیا ہے اس میں ملٹری ٹرائل آف دا سویلینس, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیومن رائٹ اینگل تلاش کرتے ہیں کہ یار یہ دس از انجسٹ ٹو دا سویلینس کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو کورٹ مارشل اور ملٹری ٹرائل آف دا سویلین ان دو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا, پرنسپلی آئی ایم آلسو ان دی فیور کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آئی آلویز اپوزڈ اٹ. اوکے. اور حکومت نے جب کرنا چاہا سویلین کا ٹرائل تو اس کے لیے انہیں آئینی امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی. 21ویں امینڈمنٹ ہوئی آئین کے اندر, جس میں انہوں نے کہا جی 2 سال تک ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل کرے گی. ٹھیک ہے. اس میں پھر سن سیٹ کلاس تھی کہ 2 سال بعد یہ لا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کچھ سویلین رہ گئے تو پھر پارلیمنٹ نے اس کو another 2 years کے لیے ایکسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. 4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس 4 سال میں یہی ڈیسائیڈ ہوا, 4 سال کے دوران وہ ٹرائل ہوئے ہم سویلینس کے. ہاں. پھر وہ ٹرائل انہوں نے چیلنج کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. ان میں سے بے شمار کیسز سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. ان میں 70 کے قریب تو لوگ ہیں جن کو کے پی کے ہائی کورٹ نے ان کے ٹرائل کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. ٹھیک ہے. وہ سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہیں. یہ 9 مئی سے ریلیٹڈ جو نہیں پہلے کے ہیں. یہ پہلے کے ٹرائل ہے, وہ ٹیررزم کے چارجز تھے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ طے ہو گیا کہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی سویلین کے ٹرائل کرنے کے لیے بائی ملٹری کورٹ. اور یہی ابھی کیس سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہے نا. ٹھیک ہے. جو 9 مئی کے بھی حوالے سے ہے, وہ ایک ڈیسیژن تو آ چکا ہے. ابھی باقی وہ دیکھیں, وہ سب میٹر سب جوڈس ہے. لیکن ہمارا بھی یہی ویو ہے کہ ٹرائل آف سویلین شوڈ بی بائی دی سول کورٹس, ناٹ بائی دی آرمی. لیکن جو آرمی پرسنل ہے نا, جو آرمی پرسن ہے, اگر اس نے وہ جرم کو کیا اس طرح کا تو اس کا ٹرائل آرمی میں ہی ہونا چاہیے, اور آرمی میں ہی ہوتا ہے. آرمی ایکٹ کی یہ پروویژن ہے. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دس گونا ہیپن؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ اس حد تک جائے یا فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیسیژن کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوگا یہ ڈیسیژن کرنا کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں. کیونکہ پرنسپلی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بھی لیڈر ہیں, اور آرمی بطور ادارہ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پچ کر دیں گے تو اس کا اوور آل ایک نقصان ہوگا, ادارے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اصولی طور پہ اگر ان کے جرائم ہیں تو سول میں ان کے ٹرائل چل رہے ہیں, وہ چلنے چاہیے. لیکن ان کو اس سٹیج کے اوپر اگر آرمی میں کو ٹرائل لاتے ہیں, ہاں یا تو کوئی ایسی ایویڈنس آ جائے, یہ ایویڈنس آ جائے کہ انہوں نے بھی سیڈیشن میں ملوث تھے یا انہوں نے گورنمنٹ اس کے ساتھ, وہ تو بھی جب ایویڈنس آئے گی تو پتہ چلے گی نا کہ فیض اور ان کا کیا لنک تھا. کہ معاملات یہاں تک جا سکتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی ہوا اس میں سیڈیشن کے کوئی ایلیمنٹس اس میں جو چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں اور جو سامنے ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ فیض صاحب واز مینیجنگ ایوری تھنگ. جہاں تک کہ یہاں بھی یہ بھی ایویڈنس میں آ چکا ہے, جو ہم نے میڈیا میں جو آ چکی ہیں خبریں, اس کے مطابق کہ بے شمار وہ لوگ جن پر 9 مئی کی FIRs کٹی ہوئی تھی نا, وہ فیض صاحب نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اپنے فارم ہاؤس میں. وہاں سے گرفتار ہوئے, یہ بعد میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم ان کے پاس تھے. تو یہ اب یہ نہیں پتا کہ ان کی کیا ایویڈنس آتی ہے. یہ تو ظاہر ہے یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے نا. کوئی بندہ جب بتائے گا یہ میں ان کے پاس تھا تو انہوں نے مجھے کیا کہا, یہ کوئی ایویڈنس اس طرح کی مل جاتی ہے. ظاہر خان صاحب نے تو خود کہا تھا نا, ہم تو اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ ایجنسیز کو حق نہیں ہے کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ کرے. خان صاحب نے کہا جی میں نے اجازت دے دی ہے, ایجنسی جو مرضی ریکارڈ کرے, میری بھی ریکارڈنگ وہ کرتے. ماضی کی غلطیاں تھیں نا کرنل صاحب, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے ماضی سے کچھ سیکھا ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کبھی بھی اصل میں عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے, سیکھتا وہ آدمی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ میرا پرنسپل سٹینڈ ہے, یہاں مجھ سے غلطی ہوئی, دوبارہ میں نے پرنسپل سٹینڈ سے نہیں ہٹنا. ایک مثال میں دوں گا, خان صاحب نے میں نے چیلنج کی ایکسٹینشن
جنرل کیانی صاحب کیانی کی. صاحب کی اس کو اس پر میری گاڑی بھی جلا دی گئی, مجھ پر حملہ بھی ہوا. خان صاحب نے اس وقت بڑا زبردست بیان دیا آپ کی حمایت میں. ہاں جی, انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, آئی ایم اگینسٹ دی ایکسٹینشن. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار پالیٹیشین میں کسی نے اوپن بیان دیے. جب ان کی گورنمنٹ آئی, ہی واز آل آؤٹ فار دی ایکسٹینشن, ایکسٹینشن بھی دی باجوہ صاحب کو. اس حد تک یہ آگے چلے گئے کہ باقی ہمارے سیاستدانوں نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ کوئی سیاستدان نہیں ہیں, وہ دہاڑی دار ہیں. اچھا, آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے جی حوالے سے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے؟ نہیں, میں وہاں موجود تھا اس کیس کے دوران جب انہوں نے کہا کہ جنرل کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی. ہاں, تو میں نے وہ بک پیش کی آرمی رول ریگولیشن, جس کے اندر دیا ہوا کہ جنرل بھی ایک وقت مقررہ پہ آ کے ریٹائر ہو جاتے. میں کہا سر یہ تو آج ریٹائر ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کے ہاں, سپریم کورٹ مطابق نے پھر باقاعدہ وہ دیکھا. پارلیمنٹیرینز کی ہاں, دوڑیں اور لگیں. دوسرا میں نے کہا جی اس کے اندر لکھا بھی نہیں ہوا کہ آرمی چیف کین گیٹ دی ایکسٹینشن. دی ورڈ ایکسٹینشن از ناٹ گیون ان دی آرمی ایکٹ, کسی جگہ ورڈ ہی نہیں ہے یہ. اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ ایکسٹینشن دے ہی نہیں سکتے, وی ہیو دی بک, یہ دیکھیے. میں نے کتاب ادھر ان کو دی, جسٹس منصور شاہ صاحب کو, اور انہوں نے پھر آصف سعید کھوسہ صاحب کو پڑھائی. نتیجتاً انہوں نے کہا جی آج یہ ریٹائر ہو چکے ہیں, آپ نے اگر ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو ایکٹ میں امینڈ کریں. وی نیور ایکسپیکٹڈ کہ یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تمام پالیٹیشین نے لائن بنا کے, اتنے کسی وزیر اعظم کو ووٹ نہیں ملے جتنے باجوہ صاحب کو ووٹ ملے, ایکسٹینشن مل گئی. اب اس میں یہاں میں بات بتاتا ہوں, بعد میں جب ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو خان صاحب کو ان کا اصل رنگ نظر آیا. ہاں, تو اب خان صاحب کہنے لگے کہ یار یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی کہ باجوہ ٹرنڈ ہز فیس. اب جب ایکسٹینشن ملی تو ہی تھاٹ آئی ایم اے کنگ میکر. اور مزے کی بات ہے کہ جب خان صاحب کو نکال دیا گیا, جس میں انہوں نے پہلے کہا مجھے امریکہ نے نکالا, پھر انہوں نے کہا جی خان صاحب مجھے باجوہ نے نکلوایا, پھر انہوں نے کہا جی نہیں نواز شریف نے سازش کی. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر ان سے پیغام دیا انہوں نے باجوہ صاحب کو, یہ بھی ریکارڈ پر ہے, خان صاحب کا انٹرویو موجود ہے. انہوں نے کہا جی اگر یہ باجوہ صاحب ہمیں سپورٹ آج بھی کریں, ہم ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بیان کب آیا؟ یہ بیان انہی دنوں میں آیا خان صاحب کا کہ ہم ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو براہ تیار ہیں. راست تو کہیں رپورٹ نہیں ہوا. نہیں, میڈیا میں آیا ہے, یہ تو موجود ہے میڈیا کے اوپر کہ ہم ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہیں اگر یہ ہماری سپورٹ کریں تو. لیکن اس وقت تک چیزیں بہت آگے جا چکی تھی. رائٹ, ہاؤ ڈو یو سی جنرل عاصم منیر ایز چیف آف آرمی اسٹاف, ایز اے پرسن بھی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رہی ہوگی ان کے ساتھ. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمنٹ ہے نا, دس کمنٹ شوڈ بی ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور, ناٹ ان بٹوین. ان بٹوین کس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمنٹ اس لیے نہیں دی جا سکتا کہ وہ کہتے ہیں آل از ویل اف دی اینڈ از ویل. اب آپ دیکھتے ہیں, اور ہم تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے جو بھی آرمی چیف آئے, آپ دیکھیں نا اگر ان کو بھی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ خان صاحب کو ہی جائے گا نا. اچھا, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سب نے دی تھی. ہر گورنمنٹ کی اپنی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس گورنمنٹ نے کون کون سی قانون سازی کی. تو یہ جو ایکسٹینشن والی قانون سازی ہے نا, یہ خان صاحب کی نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے کہ گورنمنٹ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کی, اور ظاہر انہوں نے آئین کے اندر لکھ دیا, آرمی ایکٹ میں بھی آ گیا کہ جی آرمی جب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. وہ بھی پہلے تو ہمارا تو یہ ویو تھا شروع سے کہ ورڈ ایکسٹینشن ہی نہیں, اب یہ ورڈ ایکسٹینشن ہیز کم ان دی آرمی ایکٹ, اب اس کے اندر لکھا جا چکا ہے اب کوئی بھی گورنمنٹ چاہے کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتی. رائٹ. اچھا مجھے بتائیے کرنل صاحب, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی مزیدار بھی ہے. مزیدار تو نہیں ہے خیر, آپ یو ہیو سفرڈ اے لاٹ. جنرل فیض کے دور میں بھی اور جنرل کیانی کے دور میں بھی آپ کئی بار اریسٹ بھی ہوئے, اغوا بھی ہوئے. تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کسی ایک شخص میں کوئی ایسی سوچ آ جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سمجھے کہ ہی از انٹچبل, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ پریشان تو نہیں ہیں, آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, تو وہ آگے سے دھمکی دیتے ہیں کہ جی نہیں ایسا ہوگا تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو یہ کیسے ہوا کہ جنرل فیض میں یہ سوچ آ گئی؟ جنرل فیض میں یہ سوچ اس لیے آئی کہ ایز اے میجر جنرل انہوں نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے when he was DGC, اور اس کے باوجود he became the لیفٹیننٹ جنرل. ٹھیک, اور اس کے بعد he became the کور DGI بھی بن گئے اور کور کمانڈر بھی بن گئے. اور پھر پرائم منسٹر نے انہیں کہہ بھی دیا کہ آپ ہمارے نیکسٹ آرمی چیف ہیں, آپ ہمارا اثاثہ ہیں. یہ ریکارڈ پر آ چکا ہے. لیکن اگر وہ ریٹائرمنٹ ہو کے اپنا ہی کام کرتے جیسے آدمی ریٹائر ہوتا, لیکن انہوں نے جب یہ چیزیں پھر آ گئیں, جب ان کے خلاف یہ کمپلینٹ آ گئی, اور کمپلینٹ بھی سپریم کورٹ سے آئی, اور مزے کی بات ہے یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا, یہ ججمنٹ بھی رپورٹڈ ہے سپریم کورٹ کی. رائٹ, یعنی ایک بعض آرڈر ہوتے ہیں نا, آپ کو وہاں پتہ کرنا پڑتا ہے جی وہ قاضی صاحب نے فلاں تاریخ کو کون سا آرڈر دیا تھا, وہ کہیں گے جی آپ کو سی پی کا نمبر بتائیں, وہ ملے گا ہی نہیں آپ کو.
لیکن یہ ججمنٹ جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ دی آرمی شوڈ پروسیڈ اگینسٹ دی فیض حمید، یہ جو آرڈر ہے اٹ از رپورٹڈ، اٹ از پبلش ان دی سپریم کورٹ لا جنرل جو شائع ہوتا ہے اس کے اندر شائع ہو چکا ہے یہ، تو اٹ از آن ریکارڈ. اچھا ابھی اس کے پاس پھر آرمی چیف کے پاس یا وزارت دفاع کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا ٹو پروسیڈ اگینسٹ ہم، کہ وہ پروسیڈ کیا انہوں نے ارریسپیکٹیو آف کہ وہ کل کوئی بھی ان کے بارے میں دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں ہم ایز پر دی لا اس کے خلاف پروسیڈ کریں گے جو قانون کہتا ہے ارریسپیکٹیو آف دی کانسیکوینسز. اس معاملے کو فیوچر پرسپیکٹو میں ایز اے پریسیڈنٹ سمجھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس ہوں گے. اصل میں ہمارے ملک کا جو المیہ ہے نا، وہ یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ہاں چاہیے ہمیں. ایک تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، دوسرا رول آف لا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ یار دیر شوڈ بی رول آف لا اینڈ ایکویلٹی بیفور لا، کہ ہر آدمی قانون کے سامنے برابر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے، بہت بڑا ڈیسیژن ہے. اس کی فار ریچنگ ایفیکٹس ریزلٹ کانسیکوینسز ہوں گے. کوئی بھی آدمی جس کو آپ ان لافل کمانڈ دیں گے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یار اس کمانڈ پر میں عمل، ہمیں پتہ ہے نا، وی آر ڈیلنگ ود دی، ہمارے پاس اب بھی آرمی کے بے شمار کیسز ہیں. I have filed more than 700 petitions in the High Court. Just I challenge so many things. We wanted this thing کہ آرمی ایکٹ کے اندر بھی ریفارمز ہونی چاہیے، اور ہم نے بہت سی ریفارمز کروائیں تھرو ہائی کورٹس کے. جب سے میں ہوں، کیونکہ میں آرمی میں ہی تھا، وین آئی واز ان دی آرمی، اور جب میں جیک ڈپارٹمنٹ میں آیا تو میری جو پہلی میٹنگ جیک سے ہوئی تو میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ سر اس آرمی ایکٹ کو بھی ریوائز ہونا چاہیے. یہ کلونیل دور کا بنا ہوا، انگریز بنا کر ہمیں دے گیا، وائی ڈونٹ وی ریوائز. تو انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے ہی کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپوائنٹ یو ان اے کمیٹی اینڈ یو ریکمینڈ اے ریکمنڈیشن. تو مجھے انہوں نے اس کا انچارج بنایا. اس کے ساتھ 2 افسر اور بھی تھے کہ آپ جی ریکمینڈ کریں کیا ریفارمز ہو سکتی. تو ہم نے ابھی 3-4 ریفارمز ہی ریکمینڈ کی تھی کہ کمیٹی ڈیزالو انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا نہیں یار، میں کہا نہیں سر، آپ اس کو ایٹ پار لائیں آئین کے مطابق اور ملک اور جو دنیا کے حالات ہیں. فار ایگزامپل پہلے یہ تھا کہ آرمی میں کوئی آدمی اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے نا تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی فوراً، جیسے جنرل اسد دورانی کا ہوا تھا، پینشن بند ہو جاتی، یا تنخواہ، یہ تو ریٹائر تھے نا، یا تنخواہ بند ہو جاتی. پھر اس کے اندر انہوں نے اے آر آئی میں ایک چیز اور ڈال دی لا میں کہ جناب اس کو آدھی تنخواہ ملے گی گزارا الاؤنس کے طور پہ. ٹھیک. لیکن ساتھ یہ بھی انہوں نے کر دیا اگر وہ بعد میں سزا ہو جاتا ہے نا تو جتنی پے لی ہوگی نا اس دوران، کسٹڈی کے دوران یا ٹرائل کے دوران، وہ ریکور کر لی جائے گی اس سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، یہ آئی سجیسٹڈ وین آئی واز ان دی آرمی کہ سر اٹ از انلیگل. آپ نے اگر بندہ اریسٹ کیا ہے وہ بھی اور کوئی کام نہیں کر سکتا. ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو گیٹ دی پے جب تک ڈیسیژن نہیں ہوتا. اور جب ڈیسیژن ہو جائے، اس کو ڈسمسل آپ نے کر دیا، آر آئی کر دی، تو پچھلی تنخواہ ریکور نہ کی جائے اس سے، کیونکہ اس نے ان دنوں کی تنخواہ لی جب وہ آرمی کے اوپر. یہ اس وقت تو انہوں نے نہیں مانا، آئی سجیسٹڈ نہیں مانا، لیکن بعد میں ہم نے ہائی کورٹ سے یہ آرڈر کرا لیا اور ہائی کورٹ گیو دی آرڈر، اور پھر آرڈر واز مینٹین بائی سپریم کورٹ آلسو. ابھی کوئی بھی آرمی افسر اگر اریسٹ ہوتا ہے، سروس میں بھی اگر ہو، کوئی سپاہی افسر ہو، تو اس کو کمپلیٹ پے ملتی ہے اس دن تک جب تک اس کا ٹرائل نہیں، ٹرائل پورے کے دوران. اور جب سزا ہو جاتا ہے تو پچھلی تنخواہ ریکور نہیں ہوتی اس سے. اسی طرح یہ بھی ڈیسیژن ہم نے کرا لیا کہ اگر ایک آدمی کو پینشن مل گئی ہے اور پینشن ابھی اس کے بعد وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو جب تک سزا نہ کورٹ دے دے اس کی پینشن بھی بند نہیں ہو سکتی. کرنل صاحب، کمنگ ٹو اندر پوائنٹ، عمران خان صاحب کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی ریسنٹ کنفلکٹ ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈر ظاہر ہے اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر تھوڑا سا وزڈم کا مظاہرہ کرتے، اننیسیسریلی خان صاحب نے شروع دن سے ہی، بینگ اے پالیٹیشنز کا مطلب ہوتا ہے مذاکرات کرنا، ٹو شیک ہینڈ ود دی اپوننٹس. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ از اے گریٹ لیڈر. قائد اعظم واز دی فاؤنڈر آف پاکستان، اور وہ جنگ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی لڑی، گاندھی ہندوؤں کے ساتھ بھی لڑی، سکھ بھی اس کے اپوننٹ تھے. اور واٹ ٹو ٹاک آف سکھ، ہمارے بہت سے مسلمان لیڈرز جو کانگریس کے اندر تھے، کانگریس کا ہیڈ بھی مسلمان ہی تھا، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے وہ بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جمعیت علماء ہند تھی اور احرار تھی، وہ بھی اگینسٹ تھے ڈویژن آف پاکستان کے، یہ ڈویژن انڈیا نہیں ہونی چاہیے ڈویژن. قائد اعظم فاٹ اگینسٹ آل آف دیم. لیکن آپ کریڈٹ دیں گے قائد اعظم کو، قائد اعظم نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا. ہی آلویز سیٹ ود دیم. وہ نہرو کے ساتھ بھی بیٹھے، وہ گاندھی کے ساتھ بھی بیٹھے، وہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بھی بیٹھے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کبھی اسٹرائک کی کال بھی نہیں دی، کبھی دھرنا بھی نہیں دیا، اور کبھی کوئی نہ خود گرفتار ہوئے، نہ ان کے دور میں ان کا کوئی پارٹی کا رہنما گرفتار ہوا، نہ انہوں نے کسی کو اجازت دی کہ یہ غیر قانونی کام آپ نہیں کریں گے.
یو جسٹ کم اینڈ سٹ آن دی ڈائلاگ۔ ابھی آپ یہ خان دیکھیں صاحب کو آپ دیکھیں نا، میں خان صاحب ایک کھلاڑی تھے، یہ ہم نے پلانٹ کیا ان کو، بیسیکلی ہم لے آئے اسٹیبلشمنٹ کی، یہ سب سے بڑی حماقت تھی کہ ان کو لے آئے جو بندہ، اور اس کو بتایا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ او بھائی وہ چور الیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اگر چور ہیں تو آپ بھی تو ساری زندگی آپ کہتے رہے میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، پھر آپ بھی پکڑے گئے چوری میں کہ آپ نے گھڑیاں بیچی، جیلی رسیدیں بنائیں اور سزا ہو گئی۔ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا ان کے ساتھ کہ وہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں اور قائد اس اختلاف کے ساتھ آپ نے کبھی ہاتھ ہی نہیں ملایا اپنے پورے ٹینیور میں، اور جب بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تو خان صاحب اس کو ہیڈ ہی نہیں کرتے تھے، تشریف ہی نہیں لاتے تھے کہ میں نہیں آتا، مجھے ضرورت نہیں، وجہ کو انہیں پتہ تھا میں آؤں گا تو مجھے قائد اختلاف کو ہاتھ ملانا ہوگا۔ اب ایک آدمی، اور سارے اپنے اسٹینور میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو وہ لینگویج استعمال کرتے رہے اور جو باقی لوگوں کے بارے میں استعمال کیا، اور کسی سے ہاتھ کبھی ملایا ہی نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا، ہی واز آل الون۔ ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، الیکشن کی ریفارمز کرواتے، نیب لاز میں انفارمر کرواتے، ساتھ لے کر چلتے۔ آپ میرے سے مت ایگری کریں، یو آلویز ریمین، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہی نہیں۔ یہ کون سا پولیٹیکل رویہ جی؟ ٹیبل ٹاک از ٹیبل امپورٹنٹ۔ ٹاک از، پالیٹکس نام ہی ٹیبل ٹاک کا ہے۔ جناب نبی اکرم، ہم مسلمان ہیں نا، آپ حضور علیہ السلام کی ہسٹری دیکھی کہ آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عمرہ ہی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے صحابہ کو کہا قربانیاں لے لو، ہم عمرہ کریں گے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو مکہ کی حدود میں نہیں آنے دیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ وہاں لڑ پڑے، آپ بیٹھ گئے وہاں پر، مذاکرات شروع ہوئے جس میں ان کے سرداران آئے، انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے، اس سال تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ، اس سال تو جو ہے نا واپس نیکسٹ ایئر آئیں گے تو عمرہ کریں گے، اور پھر نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، آپ کی کوئی بندہ مکہ میں آنا چاہے ہم آنے دیں گے، ہمارا کوئی مدینہ جائے تو آپ جانے دیں گے۔ یہ پورا معاہدہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب ہم حد پر ہیں تو ہم یہ کیوں معاہدہ مان رہے ہیں، ہم اچھا، کیوں واپس جائیں؟ آپ اس ریالٹی کو تسلیم کرتے ہاں ہیں کہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، جی اس جی میں عمران خان صاحب نے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز آپ کے جو اشرافیہ ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بالکل، ان نے سب کے ساتھ یہ رویہ اپنایا۔ یہ بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنا ان کا آخری دور دیکھے نا، آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی مجھے 3 سال کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے ان کے خلاف ایک اسٹرائک کی۔ انہوں نے کچھ ڈیسیژن لیا، گورنر مصطفیٰ خار صاحب ان کے گورنر تھے، گورنر ہاؤس پہ اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی گئے، انہوں نے وہاں دعویٰ بولا، نیکسٹ ڈے اسٹرائک ہو گئی، تو اس میں ایک ایگزام ہو رہا تھا، اس میں ہم پہ بھی کیس بن گیا اور ہمیں 3 سال کے لیے سب کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ جاوید ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے، وہ تو بعد میں مارشل لا لگا، تو ہم نے اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر کی ہوئی تھی، تو وہ ہماری اپیل ایکسیپٹ ہو گئی اور ہم تمام اسٹوڈنٹ ریسٹور کر دیے گئے، ہمیں ڈگری ملی، ورنہ تو ہم 3 سال یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد وی ور جسٹ گریجویٹس۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ بھٹو صاحب نے بھی جتنے اپوزیشن لیڈرز تھے ان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی، ان پر مقدمات بنوائے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جب وہ امینڈمنٹ کروا رہے تھے، اور ہو جانی تھی امینڈمنٹ، ان کو 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس، اپوزیشن لیڈرز کو ڈریگ کر کے باہر نکالا گیا۔ مولانا مفتی محمود صاحب اور جتنے لیڈر تھے ان کو نے کہا، سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہا کہ ان کو ڈریگ کر کے باہر نکالو، ہم ووٹ یہ ترمیم، حالانکہ وہ ان کی موجودگی میں بھی ترمیم ہو جاتی۔ اب ایک ایسی سٹیج آ گئی جب تمام پولیٹیکل لیڈرز ور اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اینڈ ہی واز آل الون۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بھٹو صاحب نے جب دیکھا ہی بیکیم آل الون، ہی وزٹڈ لاہور اور مولانا مودودی صاحب سے جا کر ملے کہ آپ مجھے ایڈوائز کریں میں کیا کروں۔ ابھی کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ یو ریزائن ایز اے پرائم منسٹر اینڈ لیٹ دیم ہیو دی نیو الیکشنز۔ اگر آپ یہ کرا دیں گے تو میٹر سیٹل ہو جائے گا، یو مے ون، وہ جیت بھی جاتے، لیکن وہ انہوں نے نہ کرایا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں کچھ، اور الٹیمیٹلی پھر اب کیا آپشن ہے؟ اب بھی میں سمجھتا ہوں خان صاحب ہیز اے پارٹی، ان کی ایک پارٹی ہے جس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں اور پارٹی پبلک میں مقبول ہے، ہم آپ ماننا پڑے گا اس کی پارٹی ایک مضبوط پارٹی ہے اور قومی جماعت ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ اپنے پارٹی لیڈرز پہ ڈپینڈ کریں، ان کو کہیں کہ وہ ڈائلاگ شروع کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ، پارٹی لیڈرز کے ساتھ پولیٹیکل سینیریو کو آگے بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ وہ جی آج ایک لیڈر بیان دیتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے، وہ کہتا ہے جی میں بند کر دوں گا، وہ کہتا ہے میں سوئچ آف کر دوں گا، ہم یہ کر دیں گے، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ وقت گزر چکا ہے آپ کا، آپ آج کہیں بھی نہیں رہے، آپ اگر اپنی جگہ پر بھی قائم رہیں تو بڑی بات ہے۔
اور پھر وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں, اگلے دن پھر پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب سے کوئی سواتی صاحب صبح آ کر مل گیا, وہ ڈیسیجن ختم ہو گیا. خان صاحب اس دفعہ اب تک 7 دفعہ کال دے چکے ہیں. 7 ٹائم ہی ہیز گیون دی کال فرام جیل کہ اس سیچرڈے پہ جی آپ اسٹرائک کریں اور سڑکوں پر نکل آئیں, اور 7 دفعہ وہ پبلک کو نہیں نکال سکے, نہ پارٹی نکال. ابھی کو ضروری ہے آپ نکالیں, آپ اپنے لیڈرز کو بلائیں, آپ کو وہاں جیل میں سہولت حاصل ہے. ہر تاریخ پہ ان کی پارٹی کے لیڈر ملنے جاتے ہیں, ان کے وکلاء بھی ملتے ہیں. آپ کے پاس حامد خان صاحب جیسے سینئر لوگ موجود ہیں. حامد خان صاحب اس وقت ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے پارٹی کے اندر. آپ نے کبھی ان کا کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیکھا ہوگا. لیکن ان کو تو سائڈ پہ کر دیا گیا کہ یہ جتنے اس طرح کے میچور جو لوگ ہیں نا, جو پارٹی چلا سکتے ہیں, جن کی خان صاحب دیکھیں نا, خان صاحب تو بلا شبہ پچھلے کئی اشروں سے وکلاء کے انڈکلیئرڈ لیڈر ہیں. کوئی بھی بار کا ایشو ہوتا ہے, وکلاء کا ایشو ہوتا ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہوتا ہے, تو خان صاحب از دی اسٹرانگ وائس ہو از دیئر ان دی سپریم کورٹ. کرنا صاحب آپ ان کو آگے لائیں تاکہ وہ ڈائلاگ کا سلسلہ چلائیں, ڈائلاگ کریں لوگوں کے ساتھ اور راستہ بنائیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پوڈ کاسٹ میں رہ گئی ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ کسی نشست کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس گفتگو سے اجازت, آپ کی تشریف آوری کا تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سو کائنڈ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس دلدل سے نکالے, آمین. کیونکہ کوئی بھی ایشو ہے اس کا سلوشن ڈائلاگ ہے. جو سیاستدان یہ کہتا ہے میں ڈائلاگ نہیں کروں گا, ہاتھ نہیں ملاؤں گا, آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم اے پالیٹیشین. اس وقت ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے, پی ٹی آئی ہے دا لیڈرشپ. اگر وہ جیل میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ جیل میں بھی ہوتے ہیں, نواز شریف بھی جیل میں رہے لیکن ان کی پارٹی تو موجود تھی نا. دے شوڈ ہیو اے ڈائلاگ اینڈ دے شوڈ میک اے ہیڈ وے. یہی ملک کی سلامتی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ویورز, آپ کا بھی بہت شکریہ پوڈ کاسٹ پورا دیکھنے کا.